पुराने ज़माने की बात है। खुरासान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम खदीजा बीवी था, जो बहुत सादा सी जिंदगी गुजारती, अल्लाह की याद में लिपटी रहती और अपनी 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती। उसका सहारा सिर्फ उसका इकलौता बेटा यूसुफ था। यूसुफ बचपन से ही अपनी माँ की गोद में पला बढ़ा, मगर उसके दिल में एक कमजोरी घर कर गई थी, दुनिया की मोहब्बत और लालच। खदीजा बीवी अपने बेटे को हमेशा नसीहत करती, बेटा यह दुनिया फानी है, असल जिंदगी आखिरत की है। अगर यहाँ सब्र और कनाहत से रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ बड़ी नेमतें देगा। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। लेकिन यूसुफ उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता और अपने मन में सोचता, माँ तो बूढ़ी हो गई है, इन्हें क्या मालूम कि असली इज्जत और मजा तो दौलत में है। अगर पैसा हो तो सब लोग सलाम करते हैं और अगर गरीब रहो तो कोई हाल तक नहीं पूछता। गांव में हर जुम्मे को बड़ा बाजार लगता। उस बाजार में दूर दूर से ताजिर यानी व्यापारी आते, कपड़े, मसाले, इत्र और सोने चांदी के जेवर बेचते। गांव के लोग बस जरूरत की चीजें खरीदते, मगर यूसुफ घंटों वहाँ खड़ा रहकर अमीर लोगों की चमक दमक देखता। उसके दिल में जलन होती, काश मेरे पास भी इतना मालो दौलत होता तो मैं भी लोगों की तरह ऐश करता। उसकी माँ कई बार उसे बाजार से खींचकर घर लाती और कहती, बेटा इन चीजों पर दिल मत लगाओ, यह सब अल्लाह का इम्तिहान है। अगर अल्लाह चाहे तो मुझे भी अमीर बना दे, मगर उसका वादा है कि वह सब्र करने वालों के साथ है। तेरा दिल हमेशा अल्लाह की याद में लगना चाहिए। मगर यूसुफ के कानों पर जूं तक न रेंगती। दिन बीतते गए। खदीजा बीवी खेतों में मेहनत करती, कुछ अनाज उगता जिससे उनका पेट भरता। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टाट का पर्दा और एक पुरानी सी चारपाई, मगर उस घर में तिलावत की आवाज गूंजती रहती। माँ हर सुबह सूरह यासीन पढ़ती और बेटे के लिए दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत देना, उसके दिल से लालच निकाल दे और उसे नेक राह पर चला। लेकिन बेटा दिन ब दिन और दुनियादार बनता जा रहा था। वो गांव के अमीर जमींदारों के बेटों को देखता जो घोड़ों पर सवार होकर आते, नए कपड़े पहनते और नौकर चाकर के साथ चलते। यूसुफ के दिल में आग लग जाती। वो घर आकर गुस्से में कहती, अम्मी देखिए दूसरों के पास कितना सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर आप चाहती तो अब्बा की मौत के बाद किसी बड़े खानदान में निकाह कर लेती और आज मैं भी अमीर होता, मगर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खदीजा बीवी बेटे की बातें सुनकर अंदर से टूट जाती, मगर सब्र करती और कहती, बेटा यह ना कहो, हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है। अगर तुझे गरीब घर में पैदा किया है तो यह तेरे लिए बेहतरीन है। हो सकता है अमीरी तेरे लिए नुकसानदेह हो। हमें अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। यूसुफ उनकी नसीहतों को मजाक में उड़ा देता। वो अक्सर दोस्तों के साथ बैठता और दुनिया कमाने के नए नए ख्वाब देखता। एक दिन गांव में एक अजनबी ताजिर आया। उसका नाम हाशिम था। वो बहुत चालाक और दुनियादार इंसान था। लोगों को मीठी बातें करके फंसाना और उनका फायदा उठाना उसे खूब आता था। उसने गांव के लड़कों को देखा, मगर सबसे ज्यादा उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह लड़का लालच का शिकार है और इसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। हाशिम ने यूसुफ से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उसने कहा, भाई तुम जैसे समझदार और हसीन नौजवान का गांव में रहना बेकार है। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो तुम्हें इतना माल मिलेगा कि तुम्हारे पास गिनने का वक्त नहीं होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया? बस गरीबी और तंगी। आओ मेरे साथ और अमीरों जैसी जिंदगी जियो। यूसुफ की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने सोचा, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर मैं गांव में रहता तो सारी जिंदगी फटेहाल रहूंगा, मगर शहर जाकर अमीर बन जाऊंगा। वो घर आया और माँ से कहने लगा, अम्मी मैं अब गांव छोड़कर शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ बड़ी दुनिया है, बड़े मौके हैं। मैं अब यहाँ खेतों में मेहनत करके गरीब नहीं मरना चाहता। मैं अमीर बनूंगा और आपको भी ऐशो आराम दूंगा। खदीजा बीवी यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा यूसुफ यह कैसी बातें कर रहे हो? शहर की जिंदगी बहुत खतरनाक है। वहाँ के लोग चालाक और दुनियादार होते हैं। मुझे डर है कि कहीं तू गलत रास्ते पर ना चला जाए। बेटा अमीरी और गरीबी अल्लाह के हाथ में है। तू सब्र कर, मेहनत कर और अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए बेहतर फैसला करेगा। मगर यूसुफ गुस्से में बोला,
امی آپ ہمیشہ صبر کرتی رہتی ہیں، صبر سے کوئی امیر نہیں ہوتا، دولت چاہیے تو دماغ اور چالاکی چاہیے۔ میں اب آپ کی بات نہیں مانوں گا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی غریب رہوں تو معاف کیجیے، میں اب غریبی نہیں سہ سکتا۔ خدیجہ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تو چاہے شہر چلا جا، میں تجھے نہیں روکوں گی، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی اپنی ماں کی دعاؤں سے دور مت ہونا، جب بھی مشکل میں پڑو اللہ کو پکارنا اور یاد رکھنا کہ ماں کی دعا اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ یوسف نے تانا مارتے ہوئے کہا، امی دعاؤں سے کوئی امیر نہیں ہوتا، امیری محنت اور چالاکی سے آتی ہے، آپ پرانی باتیں کرتی ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا سامان باندھا اور ہاشم تاجر کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خدیجہ بیوی دروازے پر کھڑی بیٹے کو جاتے دیکھتی رہی، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا نادان ہے، لالچ میں اندھا ہو گیا ہے، اسے حفاظت دینا، اگر یہ غلط راستے پر چل پڑا ہے تو بھی تو اپنی رحمت سے اسے واپس صحیح راہ پہ لے آنا، یا اللہ میری ماں کی ممتا اور آنسوؤں کی برکت سے اسے بربادی سے بچا لینا۔ شہر کی اور جاتے ہوئے یوسف کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، اس نے سوچا اب میری قسمت بدل جائے گی، اب مجھے دولت ملے گی، عزت ملے گی اور میں امیروں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہی سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ یوسف جب تاجر ہاشم کے ساتھ شہر پہنچا تو اس کی آنکھیں چوندھیا گئی، اونچی اونچی عمارتیں، سنہری روشنی سے جگمگاتے بازار، دکانوں میں سجے کپڑے، عطر اور سونے چاندی کے زیور، سب کچھ اس کی نظر کو کھینچ رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنی رونق اور اتنی دولت ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ وہ من ہی من سوچنے لگا، واہ یہی ہے اصلی زندگی، ماں تو بیکار ہی مجھے صبر اور قناعت کا سبق دیتی رہی، اگر میں یہی بس گیا تو جلد ہی امیر میں گنا جاؤں گا۔ ہاشم نے اس کی حالت دیکھی اور مسکرایا، اس نے کہا، یوسف بھائی یہ شہر تو ابھی شروعات ہے، اگر تم محنت کرو اور میری باتیں مانو تو تمہیں دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یوسف بولا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے جلدی امیر بنا دو۔ ہاشم نے اسے اپنی دکان پر کام پر لگا دیا۔ شروع میں یوسف کو چھوٹے چھوٹے کام ملتے، گراہکوں کو سامان دکھانا، دکان صاف کرنا، حساب کتاب لکھنا۔ یوسف محنت تو کرتا لیکن اس کے دل میں ایک ہی خواہش جل رہی تھی، زیادہ سے زیادہ پیسہ۔ دن بیتتے گئے، ہاشم چالاک آدمی تھا، اس نے یوسف کو دھیرے دھیرے اپنے کاموں میں استعمال کرنا شروع کیا، کبھی اسے اناج بیچنے بھیجتا، کبھی شہر کے کوٹھی والوں سے سودا کرنے۔ یوسف ہر جگہ دوڑتا اور سوچتا کہ اب وہ امیر بننے کے اور قریب آ رہا ہے، مگر اصلیت یہ تھی کہ اصلی فائدہ ہاشم کو ہو رہا تھا اور یوسف صرف اس کے لالچ میں کام کر رہا تھا۔ یوسف کبھی کبھی رات کو تھکا ہارا لوٹتا اور ماں کو یاد کرتا، مگر ترنت من میں کہتا، اگر میں گاؤں میں رہتا تو آج بھی کھیت میں مٹی کھود رہا ہوتا، یہاں کم سے کم امیر بننے کا راستہ تو ہے۔ ماں کی دعا سے کیا ملتا، دعاؤں سے نہ تو پیٹ بھرتا ہے نہ دولت آتی ہے۔ ادھر گاؤں میں اس کی ماں خدیجہ بیوی ہر رات بیٹے کے لیے آنکھوں میں آنسو بھر کر دعا کرتی، وہ تلاوت کرتی، نفل پڑھتی اور اللہ سے کہتی، یا اللہ میرا بیٹا غفلت میں ہے، تو اپنی رحمت سے اسے ہدایت دے، اس کے آنکھوں سے لالچ کا پردہ ہٹا دے، یا اللہ میری دعاؤں کی لاج رکھ لینا۔ کچھ مہینوں بعد یوسف کی حالت بدلنے لگی، اب وہ شہر کے امیر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگا، وہ اچھے کپڑے پہننے لگا، عطر لگانے لگا اور اکثر ماں کے نام چٹھی لکھنا بھول جاتا۔ اگر کبھی لکھتا بھی تھا تو صرف یہی کہتا کہ امی دعا کرنا کہ میں امیر ہو جاؤں۔ ایک دن ہاشم نے اسے ایک بڑا کام دیا، اس نے کہا، یوسف آج تم کو میرے لیے ایک سودا کرنا ہے، اس میں بہت منافع ہے، اگر تم نے کامیابی سے کیا تو تمہیں بھی بڑا حصہ ملے گا۔ یوسف کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر دی۔ کام یہ تھا کہ اسے غریبوں سے سستا اناج خریدنا تھا اور شہر میں مہنگے داموں پر بیچنا تھا۔ یوسف گاؤں گیا اور وہاں کے غریب کسانوں سے ملنے لگا، اس نے ان سے کہا، دیکھو یہ سال سوکھا ہے، تمہارے پاس اناج زیادہ نہیں بچے گا، اگر تم ابھی مجھے سستا اناج بیچ دو تو بعد میں تمہیں نقصان سے بچا لوں گا۔ غریب کسانوں نے اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیا اور اپنا اناج اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ یوسف نے وہی اناج شہر لے جا کر دوگنے تیگنے داموں پر بیچا، اسے پہلی بار اپنی محنت سے بڑا پیسہ ملا، اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس رات اس نے ماں کو خط لکھا، امی دیکھیے میں نے اب امیر بننے کا راستہ پا لیا ہے، دعا کیجیے کہ میرا کاروبار اور بڑھے۔ مگر خدیجہ بیوی کا دل دہل گیا، انہوں نے سوچا، میرا بیٹا غریبوں کا حق کھا کر امیر بن رہا ہے، یا اللہ اسے صحیح راستہ دکھا۔
اسے یاد دلا کہ دنیا کا مال و دولت اصلی دولت نہیں، اصلی دولت تیری رضا ہے۔ دھیرے دھیرے یوسف کا دل اور سخت ہو گیا۔ اب وہ نہ غریبوں کی پرواہ کرتا، نہ اپنی ماں کی نصیحتوں کی۔ وہ دوستوں کے ساتھ محفلیں سجاتا، گانے بجانے میں وقت برباد کرتا اور سوچتا کہ یہی اصلی زندگی ہے۔ مگر ایک رات اس کی زندگی اچانک بدل گئی۔ ہوا یوں کہ وہ ہاشم کے ساتھ ایک بڑے سودے میں شامل تھا۔ انہوں نے ایک جہاز میں اناج بھر کر دوسرے شہر بھیجا تھا۔ امید تھی کہ انہیں 2 گنا منافع ہوگا، لیکن سمندر میں طوفان آیا اور جہاز ڈوب گیا۔ یہ خبر سن کر یوسف کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے جو کچھ کمایا تھا سب ڈوب گیا۔ ہاشم نے غصے میں کہا، یوسف، یہ سب تیری وجہ سے ہوا۔ تو نے حساب ٹھیک سے نہیں رکھا، اب میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ جا نکل جا میری دکان سے۔ یوسف ہکا بکا رہ گیا، نہ پیسہ بچا نہ کام۔ شہر کے دوستوں نے بھی اسے منہ موڑ لیا۔ اس نے جن کے ساتھ عیش کی تھی وہی لوگ اب اسے پہچانے سے انکار کر رہے تھے۔ بھوکا پیاسا اکیلا اور مایوس یوسف سڑک پر بیٹھا سوچ رہا تھا، کاش میں نے ماں کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے صبر کیا ہوتا۔ اب تو نہ پیسہ ہے نہ سہارا۔ اسے یاد آیا کہ ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا صبر کرو اور ماں کی دعا کبھی مت بھولنا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ جلنے لگی۔ اس رات اس نے بہت رو کر اللہ سے توبہ کی۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں نے لالچ میں آ کر بہت گناہ کیے، میں نے ماں کی نصیحتیں ٹھکرائی، مجھے معاف کر دے، مجھے صحیح راہ دکھا۔ گاؤں میں اسی رات خدیجہ بیوی کو خواب میں اپنے بیٹے کا چہرہ دکھا۔ وہ بہت اداس اور مایوس لگ رہا تھا۔ خدیجہ بیوی نے نیند سے اٹھ کر آنسو بہائے اور دعا کی، یا اللہ، میرا بیٹا تجھ سے دور ہو گیا تھا، مگر آج وہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ یا اللہ، اسے سلامت گھر واپس بھیج دے۔ اس رات یوسف کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ جب وہ سڑک کنارے بیٹھا رو رہا تھا تو اسے ماں کی ہر نصیحت یاد آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اس نے سوچا، امی ہمیشہ کہتی تھی کہ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے غریبوں کا حق چھینا، اپنی ماں کو ٹھکرایا اور اللہ کی راہ سے دور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ کھو دیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے وضو کیا، پاس کی مسجد میں گیا اور نماز فجر پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، میں تجھ سے دور بھاگا مگر تو نے مجھے سنبھالنے کے لیے یہ نقصان دیا۔ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، میری توبہ قبول کر لے، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ اس کے دل کو عجیب سکون ملا۔ کئی دنوں بعد اس نے محسوس کیا کہ دولت نہیں بلکہ اللہ کی یاد ہی اصل دولت ہے۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اب شہر کی بری محفلوں میں نہیں بیٹھے گا، نہ غریبوں کا حق مارے گا۔ اس نے کچھ دنوں تک چھوٹے موٹے کام کیے، مزدوری کی اور ہر کمائی کا تھوڑا حصہ مسجد کے غریبوں میں بانٹنے لگا۔ اس کے دل کو تسلی ملتی، مگر اس کی روح اب بھی ماں کی یاد میں بے چین تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری بربادی کی اصلی وجہ یہ تھی کہ اس نے ماں کی نصیحتیں ٹھکرائی۔ اس نے سوچا، اگر میں سچ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کے پاس لوٹنا ہوگا، ان کی دعا ہی میری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک صبح اس نے اپنا چھوٹا سا سامان باندھا اور گاؤں کی اور روانہ ہو گیا۔ سفر لمبا تھا مگر اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، ماں سے معافی مانگنا۔ گاؤں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ سب کچھ پہلے جیسا ہے، وہی مٹی کی گلیاں، وہی پرانی مسجد اور دور میں اس کی ماں کی جھوپڑی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ خدیجہ بیوی چولہے کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں میں تھکان تھی، مگر ہونٹوں پر ہمیشہ کی طرح دعا کا ذکر تھا۔ یوسف نے دروازے سے اندر قدم رکھا اور ماں کی آواز سنتے ہی زمین پر گر پڑا۔ روتے ہوئے بولا، امی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کی ہر نصیحت ٹھکرائی، آپ کو دکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ دولت سے زندگی بنتی ہے، مگر میں نے سب کچھ کھو دیا۔ امی، میری توبہ قبول کر لیجیے، مجھے صحیح راستہ دکھائیے۔ خدیجہ بیوی نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو لوٹ آیا، یہی میرے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں نے تو ہر روز تیرے لیے دعا کی، تو بھلے مجھے بھول گیا تھا مگر میری دعائیں تجھے کبھی نہیں بھولی۔ دیکھ، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اور تجھے واپس یہاں لے آیا۔ یوسف پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، امی، اب میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اب میں کبھی لالچ کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ میں محنت کروں گا، حلال کماؤں گا اور آخرت کی تیاری کروں گا۔ دن گزرتے گئے۔ یوسف نے گاؤں میں ہی محنت کرنا شروع کیا۔ وہ کھیتوں میں کام کرتا، غریبوں کی مدد کرتا اور مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا۔ دھیرے دھیرے لوگ اس کے عمل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی لڑکا جو پہلے لالچ کے پیچھے بھاگتا تھا اب صبر اور شکر کا پیغام دینے لگا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ اس سے پوچھ بیٹھے، یوسف، تم میں اتنا بدلاؤ کیسے آیا؟ یوسف نے آنسو بھری آنکھوں سے جواب دیا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔
جب میں نے انہیں ٹھکرایا تو میں نے سب کچھ کھو دیا، مگر جب میں نے توبہ کی اور ان کی دعا کی طرف لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راہ دکھا دی۔ یاد رکھو، ماں کی دعا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ خدیجہ بیوی کی عمر ڈھل رہی تھی، مگر بیٹے کو نیک راہ پر دیکھ کر ان کے چہرے پر سنتوش تھا۔ ہر رات وہ اللہ سے شکر ادا کرتی، یا اللہ، تو نے میرے آنسوؤں اور دعاؤں کی لاج رکھی، تو نے میرے بیٹے کو لالچ سے بچا لیا اور ہدایت کی راہ پر کھڑا کر دیا۔ یوسف اب سمجھ چکا تھا کہ دولت کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ وہ ہر کسی سے کہتا، بھائیوں، کبھی ماں کی باتوں کو ہلکے میں مت لینا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحتیں ٹھکرائی، اس کا نتیجہ بربادی ہی تھا، مگر جب ماں کی دعا مجھے ملی تو زندگی سنور گئی۔ یاد رکھو، ماں کی دعا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ سے بڑھ کر کوئی غریبی نہیں۔ اس طرح یوسف کی زندگی بدل گئی۔ وہ اپنے گاؤں میں عزت دار، نیک دل اور صبر کرنے والا انسان بن گیا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے نصیحت لیتے، اور جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ سب کیسے ہوا تو وہ ہمیشہ یہی کہتا، یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔